अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और टेली व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत भी। जी हाँ नाज़रीन और हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉगिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी और सारी है और डेली की बुनियाद पर व्लॉग और शॉर्ट्स आपके सामने पेश किए जाते हैं। हम अपने व्लॉग के आगाज़ से पहले सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना ज़रूर करते हैं कि बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, जो मालिक सारे जहां वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके होगा। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन और हाज़रीन, वैसे तो हमें डेली की बुनियाद पर हमारे पास अस्कार होते हैं, मसनून दुआएं होती हैं और वज़ाइफ़ हैं, बेशुमार वज़ाइफ़ हैं जो अगर हम दिन और रात पढ़ें तो वज़ाइफ़ दिन और रात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वज़ाइफ़ ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ जो आज मैं आपके सामने व्लॉग पेश करूँगी वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है। उसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत बयान की गई है, दुआओं के ज़रिए भी, मसनून दुआओं में भी है वो फ़जीलत और कुरान पाक में भी है और बहुत सी किताबों में, बहुत सी जिल्दों में इसके बारे में तफसीलात हैं। तो यहाँ मैं आपके सामने जो आज बयान दूंगी वो है अल्लाह ताला की हम्दो सना, अल्लाह ताला का ज़िक्र, उसकी फ़जीलत वो बयान करूँगी कि कितनी ज़्यादा फ़जीलत है अल्लाह का ज़िक्र करने में। तो यहाँ सबसे पहले तो है कि अव्वलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और अफ़ज़ल तरीन जो दुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन और हाज़रीन, यहाँ देखिए एक छोटा सा एक कलमा है, लेकिन वो पूरी कायनात को अपने अंदर समेटे हुए है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वलुल ज़िक्र, सबसे बड़ा, सबसे पहला ज़िक्र हमें क्या करना है? ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह बयान करनी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और अव्वलुल दुआ जो है, जो अफजल तरीन दुआ है, वो है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ नाज़रीन और हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने ज़बान पर हमा वक्त जारी रखना है। कोई भी काम करें, कोई भी अच्छी खुशखबरी सुने, कोई भी काम करने जा रहे हों, किसी भी चीज़ का भी नुकसान हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला को अपने वो बंदे बेहद पसंद हैं जो माला माल होने की सूरत में भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। देखिए, एक ये ना दो बातें हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने ज़ाहिर किसी को अगर गुर्बत में रखा हुआ है, वो उसका नसीब, तो वो गुर्बत में अल्लाह ताला को पुकारेगा तो ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला से ही फ़रियाद करेगा। गुर्बत में अल्लाह ताला को हम वक्त याद करेगा, अपनी मुश्किलात के लिए दुआएं करेगा कि अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात हल कर दें, मैं जिस मसाइब का शिकार हूँ वो मसाइब पूरे कर दें। और इसी तरीके से एक वो शख्स जो दौलतमंद है, बहुत ज़्यादा दौलतमंद है, हर चीज़ की फरावानी है और वो उस हाल में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है, तो अल्लाह ताला को अपना वो बंदा ज़्यादा अजीज़ है जो हर आसाइश के बावजूद अल्लाह ताला को याद रखा हुआ है, हम्दो सना कर रहा है, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। तो नाज़रीन और हाज़रीन, यहाँ मैं अल्लाह ताला के ज़िक्र की फ़जीलत को बयान करूँगी और चंद अहादीस हैं जो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को बेहद पसंद आएंगी और आप लोग ज़रूर उस पर अमल करेंगे। हदीस कुदसी में आया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, जैसा वह मेरे मुतालिक गुमान रखता है मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ और मैं उसके साथ वैसा ही होता हूँ। और जब वो मेरा ज़िक्र करता है, चुनाचा अगर वो अपने दिल में मेरा ज़िक्र करता है तो मैं अपनी तन्हाई में उसका ज़िक्र करता हूँ। सुभान अल्लाह।
اور اگر وہ کسی مجموعے میں کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ اچھی مجلس اور اس سے زیادہ بہتر مجمع یعنی فرشتوں کی جماعت میں عرش پر اس کا ذکر کرتا ہوں. سبحان اللہ. ناظرین و حاضرین، یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا الحمد للہ رب العالمین کی تسبیح ہم پڑھتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء الحسنى خوبصورت ناموں کے ساتھ ہم پکار رہے ہیں، یا حنان یا حنان، یا منان یا منان، یا ربنا، یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، یا مالک یا قدوس یا سلام. تو ناظرین و حاضرین، یہاں اللہ تعالیٰ پھر اپنے مجموعے میں، اپنی مجالس میں جو فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہتر مجموعہ ہوتا ہوگا، ہم سے زیادہ بہتر مجموعہ وہاں ہوتا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی ذکر کو اپنا شعار بنا لیں، ہمہ وقت اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پاک رکھیں. آپ دیکھیے آپ کا دل و دماغ کسی بھی برائی کی جانب گامزن نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہمہ وقت ہماری زبان سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو پھر کیوں کر شیطان ہم پر حاوی ہو. تو ناظرین و حاضرین، یہاں اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں وہ تمہیں عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور تمہاری گردنیں کاٹیں. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. جی ہاں ناظرین و حاضرین، دیکھیں کتنی خوبصورت بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کی صورت میں پیش کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سونے چاندی سب سے زیادہ سے زیادہ جو سونے چاندی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس سے بھی زیادہ بہتر ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اپنی زبان سے. اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے. کوئی بھی صدقہ مطلب عمل خیر، کوئی بھی نیک کام اللہ کے ذکر سے بلند نہیں ہے، افضل نہیں ہے. ایک اور حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس پر مامور ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. پس جب وہ کسی جماعت کو اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود یعنی ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ. تو وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لے لیتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین و حاضرین، یہاں بھی دیکھیے کتنی خوبصورت ترین حدیث ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں، اگر ہم کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، مطلب ہم کہیں پیدل چل رہے ہیں، کافی واکنگ ڈسٹینس ہے، تو ہم اپنے دماغ میں ادھر ادھر کی پلاننگز کے بجائے اگر ہم ذکر اللہ کو افضل ترین ذکر کو ہم اپنا شعار بنائیں روز کی بنیاد پر. جیسے کہ میں بتاؤں، میرا جو جاب ہے وہ بہت زیادہ واکنگ ڈسٹینس والی ہے، مطلب بہت زیادہ مجھے چلنا پڑتا ہے ٹیوشنز کے سلسلے میں. تو نا میں کیا کرتی ہوں، میں درود پاک پڑھتی رہتی ہوں یا
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کر دی، یا لا الہ یا ارحم الراحمین کی تسبیح پڑھ لی، یا اسی طریقے سے بہت سے جو اذکار ہیں، بہت زیادہ فضیلت والی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیتی ہوں، یا صورتوں کی تلاوت کرتی جاتی ہوں. تو اس طریقے سے سفر الحمدللہ ساتھ خیریت کے گزرتا ہے. اور تو ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. تمام اذکار میں، تمام دعاؤں میں اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو جو دعا ہے وہ ہے استغفار کرنا. جی ہاں ناظرین و حاضرین، استغفار اپنی زبانوں پر جاری رکھیں. آپ یقین کیجئے آپ کی تمام کام نہایت آسانی اور سہل طریقے سے سر انجام ہو جائیں گے. اور جو اگر ان کیس ان کاموں میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے راستے سے ہٹاتے رہیں گے وہ تکالیف، وہ پریشانیاں، جیسے کہ وہ کبھی ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں وہ پریشانیاں یا تکالیف. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ جی ہاں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اذکار کر رہے ہیں. اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہماری مثال ایک زندہ انسان کی سی ہے، اور اگر ہم ذکر نہیں کر رہے تو ہماری حیثیت ایک مردہ شخص کی سی ہے جو بے جان پڑا ہوا ہے. نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، مطلب بے جان مردہ کی سی اس کی مثال دی گئی ہے. اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. سکون اور اطمینان ان پر برسنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے ناظرین و حاضرین، یہ بھی ایک کتنی خوبصورت ترین حدیث ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کسی بھی مجلس میں، کسی بھی مجموعے میں، یا ہم گھر میں بھی بیٹھ کر 2-4 افراد بیٹھ کر ایک مجلس بنا سکتے ہیں، اور اس میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تو جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ہماری اس پوری محفل کو چاروں طرف سے کور کر لیتے ہیں، چاروں طرف سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے اسی طرح کی جو محافل ہوتی ہیں جس میں اللہ اور اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، مطلب ذکر کی محفل، میلاد شریف کی محفل، اب دیکھیے وہاں انوارات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اتنا نور، اتنا اطمینان، اتنا سکون ہوتا ہے. مطلب ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، کسی کے یہاں دعوت میں جاتے ہیں، مطلب اسی طرح کی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل میں جاتے ہیں، تو ہماری تمام پریشانیاں، تمام مصائب ہمارے گھر میں ہی رہ جاتے ہیں، اور ہم جو ہوتے ہیں وہ تمام پریشانیوں سے دور ہو کر اس محفل میں سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. تو ناظرین و حاضرین، یہاں یہ ہے کہ وہ تمام فرشتے ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، خصوصی رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اور حدیث ہے کہ صحابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ وصیت کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مقدور بھر اللہ کے تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو اور ہر حجر و شجر کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، اور جو بھی کوئی برا کام کر بیٹھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے اثر نو توبہ کرو. پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ توبہ اور
علانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، یہاں اپنے بلاگ کا اختتام میں اسی بات پر کروں گی کہ ہمیں استغفار کو اپنے لبوں پر جاری و ساری رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، مختلف محافل میں، گھر میں اور کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمہ وقت کرنا ہے۔ شجر و حجر شجر کے پاس سے گزر آئے آپ ذکر اللہ کریں، دیکھیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کا میرا ولاگ بہت زیادہ پسند آئے گا، اجازت دیجیے، کل ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔